अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं हूं मोहम्मद मालिक। एक तो अब इट्स इम्पॉसिबल टू कीप अप, हर आधे घंटे बाद पौने घंटे बाद एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और अब हम देख रहे हैं कि करीबन टॉप लीडरशिप में से शायद 2-3 ही लोग बच गए हैं, बाकी तो हर कोई अचानक 9 मई पे बड़ा पशेमान है और अपनी लॉयल्टीज़ बदल रहा है, सियासत छोड़ रहे हैं। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट क्लियरली ऑन अ बैकफुट नज़र आ रही है। आज की सबसे इंटरेस्टिंग खबर लेकिन वो ये थी जब कोर्ट को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट जुमे को पास हो गया है। पास इन द सेंस नेशनल असेंबली से तो 14 को हो गया था, फिर सेनेट में चला गया। जुमे को सदर साहब ने खामोशी पे इस पर दस्तखत कर दिए। बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे लगते हैं जो तब्दीली की हवा है ये जो सदारती महल है उस पर भी फैल गई है, क्योंकि इवन मेरी गवर्नमेंट के लोगों से बात हो रही थी, वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सदर साहब इसको वापस भेज देंगे इस बिल को, और इसको फिर एक 25-26 दिन का जो एक पूरा चक्कर है उसको लगना पड़ेगा। इसके तहत जो रिव्यू है अब 184(3) के सो मोटो के जो ऑर्डर्स हैं उसका रिव्यू अब एक कानून बन गया है, जिसमें रिव्यू आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि जहांगीर तरीन और नवाज़ शरीफ के पास अब दिन हैं, 30 डेज़ हैं, जिसके अंदर इसको 60 दिन के अंदर वो चैलेंज कर सकते हैं। और जो पहले ऑर्डर्स हैं उनके लिए 30 दिन दिए हुए हैं, सो ऑब्वियसली वो चैलेंज करेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब जो वो तराजू के पलड़े की बात होती थी वो शायद अब बराबर हो रहे हैं, और ये भी फोगॉन कंक्लूजन है कि क्या फ़ैसला होगा एक बड़ा बेंच बैठेगा, वो इन रिव्यूज़ के ऊपर देखेगा। और इवन फॉर द चीफ जस्टिस ये सरप्राइज़ था जब अटॉर्नी जनरल ने उनको बताया कि जी ये कानून बन गया है। और आपको याद है जब पहले एक बिल आया था रूल्स एंड प्रोसीजर में, उसमें बेंच बनने की बात हुई, तो उसमें भी अपील की ये बहस थी कि जी पहले एक बारी पुराने लोगों को भी बिल, ये जिनके पास पहले फैसले हो गए में उनके पास भी एक अपील दी जाएगी। तो उस पर भी बड़ी बहस चली थी कि अपील जो है ये सब्सटेंटिव चेंज है लेजिस्लेशन में और इसके लिए आपको करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन अब सदर साहब ने साइन कर दिया है तो ये भी अब कानून बन गया है। सो ऑब्वियसली दिस थिंग इज़ ऑन। दूसरा, बड़ी तेज़ी से एक्टिविटीज़ हो रही है। आज आपने देखा जहांगीर तरीन के लिए एक ज़ोहराना दिया हुआ था अलीम खान साहब ने लाहौर में, और वहाँ बहुत से लोग थे, बहुत से पुराने MNAs, MPs, PTI से जिनका ताल्लुक़ है, बहुत से डिसकंट्रोल्ड एलिमेंट्स वो लोग भी थे जो अब अपना फ्यूचर कर रहे हैं। और वहाँ पे बहस चल रही है कि नई पार्टी अनाउंस होगी कुछ दिनों में। बहरहाल मेरी इत्तला ये है कि अभी शायद तरीन साहब को मशवरा दिया जा रहा है कि अभी आप नई पार्टी अनाउंस ना करें, और हो सकता है कि PTI जो भी अब उसकी नई शक्ल बनेगी उस PTI के अंदर वो एक ज़्यादा रोल अदा करें। और इत्तला ये है कि शायद परवेज़ खटक साहब उस नई रीस्ट्रक्चर्ड PTI में ज़रा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, शायद उनको एक नुमायाँ पोजीशन हो, और उसकी रीज़न समझ भी आती है। अगर KP से कोई टॉप पर्सनैलिटी लीड करती है PTI को और ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं, तो KP बड़ा एक हॉट प्रोविंस है, काफ़ी रेस्टलेस प्रोविंस है, रेस्टिव है, तो उसके अंदर शायद दो शिकार हो जाएं एक ही तीर से। तो ये काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। दूसरा, इमरान गवर्नमेंट और पार्लियामान तो पहले ही ले दे कर रही थी चीफ जस्टिस साहब और उनके जो बेंच जो जिसको ये 3 कहते हैं, 3 फेवरेट जजेस, उन सब पे आज भी आपने मरियम का भी आपने सुना बयानिया में। लेकिन आज इमरान खान साहब ने भी अपनी कुछ नाला नज़र आए सुप्रीम कोर्ट से, जब उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट क्लियरली वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खड़ी हुई, और उनको भी नज़र आ रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी दब गई है। लोग कह रहे थे कि पहले जब फैसले आएंगे सुप्रीम कोर्ट के तो आर्मी चीफ विल ब्लिंक, प्राइम मिनिस्टर विल ब्लिंक, लेकिन क्लियरली नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इज़ ब्लिंकिंग एंड हैज़ ब्लिंक्ड। अभी भी इस फैसले पे 14 मई वाले केस पे तारीखें पड़ रही हैं, और क्लियरली अब नज़र ये आ रहा है कि जो बड़े 1-2 केसेस हैं ये अब जून में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट की, सितंबर तक छुट्टियां हैं, फिर वापस आएंगे, हफ्ता 10 दिन होंगे, फिर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे। तो नज़र यही आ रहा है कि ये इनकंक्लूसिव रहेगा। लेकिन 3-4 सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट। क्या ऑप्शंस रह गए हैं खान साहब के पास? उन्होंने एक कमेटी भी बना दी जिस पर दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, ना गवर्नमेंट वाले, वो साफ इनकारी हैं, और इदारा तो उनसे बात कर ही नहीं रहा, वो ख़ुद भी कह रहे हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट को भी पढ़ गए हैं। 2-4 दिन पहले खान साहब ने कहा कि मैं सरप्राइज़ दूंगा बड़ा, सो एवरीबडी इज़ मॉकिंग दैट स्टेटमेंट ऑल्सो। वो कहते हैं है क्या जो सरप्राइज़ देंगे? तो कहाँ खड़े में क्या होगा, और क्या सदर साहब भी अब तायब हो गए? बिकॉज अगर वो ना चाहते, इस बिल पे साइन ना करते, तो ये बिल वापस आता, फिर इसमें 15 दिन, 10 दिन, 25 दिन का और एक दायरा बनता।
وہ بھی نہیں بنا. سو لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں بالکل ایک فائنل سٹیج پہ چلی گئی ہیں جہاں پی ٹی آئی ایبسلیوٹلی ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ٹوٹ گئی ہے یا توڑی جا رہی ہے, واٹ ایور وہ آ رہی ہے. تو اب الیکشن کا بھی لگتا ہے کہ شاید ماحول بنایا جا رہا ہے کہ الیکشنز کر دیے جائیں, مگر کیا عمران خان صاحب اندر ہونا ضروری ہے تب الیکشنز ہوں گے؟ بیکاز اگر اسٹریٹ پہ آئیں گے تو وہ ماحول اور ہے. سو کافی چیزیں آج میں پروگرام میں 2 حصوں میں اس پہ بات کروں گا. پہلے ہم ذرا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ بات کریں گے, پھر ہم لیگل اس کے اسپیکٹس ہیں, یہ جو تمام چیزیں ہو رہی اس پہ بات کریں گے. مجھے جوائن کیا رؤف حسن صاحب نے, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی. میرے ساتھ شعیب شاہین صاحب ہیں, فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اور بڑی فیوریٹ لسٹ میں آئے ہیں فائز عیسیٰ صاحب کی. فائز عیسیٰ صاحب نے بڑے ان کے بارے میں زبردست قسم کے کامنٹس دیے ہیں, وہ بھی ذرا ان سے پوچھیں گے. وہ فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ یہ وہاں آ کے بات نہیں کرتے, باہر تقریریں کرتے ہیں اور ٹیلی ویژن شوز میں آ کے بات کرتے ہیں. تو وہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ وہ فیوچر کے چیف جسٹس بن رہے ہیں تو کیا کریں گے شعیب صاحب. اور پھر اسی سیگمنٹ میں ہم عرفان قادر صاحب سے ہی بات کریں گے, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی ایم, اور انہوں نے بھی آج بڑی ایک دھواں پریس کانفرنس کی ہے جس میں ہی از ٹیکن آن ایوری ون, اسپیشلی دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ ایسا لگتا ہے اٹس اے ہنٹنگ سیزن, جو آتا ہے سپریم کورٹ کو پڑ جاتا ہے. اینیوے رؤف صاحب, لیٹس اسٹارٹ ود یو. سر کیا بن رہا ہے آپ کا؟ جو پارٹی ہے وہ تو تتر بتر ہو گئی ہے, اور ود ان 9 کے بعد اور آج 15 دنوں کے اندر سارا کچھ فارغ, اور پیٹرن نظر یہ آ رہا ہے کہ ہوائیں چل گئی ہیں. اور میرے لیے تو صدر صاحب کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ صدر صاحب نے بھی خاموشی سے اتنا امپورٹنٹ بل سائن کر دیا جس میں نواز شریف اور جہانگیر ترین کی کلیئرلی واپس آنے کی راہیں ہموار کر دی انہوں نے. ہمارا تو خیال تھا کہ اس پہ رجسٹ کریں گے. تو کیا پہلے تو یہ بتائیں, الوی صاحب نے کیا چھوڑ دیا عمران خان کو؟ جہاں بہت سارے سبجیکٹس ہیں ڈسکس کرنے کو, وہاں بہت ساری اسپیکولیشن بھی ہے. اینڈ جتنے بھی ہمارے انالیسیز ہیں نا, وہ موسٹلی دے بیسڈ ان اسپیکولیٹو سارٹ آف پکچرس. الوی صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ ہے, اور آج تک انہوں نے 4.5 سال کے عرصے میں اپنا ہر کام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. اس پارٹی کے ساتھ ان کی جو ایلیجنس ہے, انہوں نے اس کے ہمیشہ, میں نے خود ذاتی طور کے اوپر دیکھا ہے کہ وہ اس سے ابو ہو کے انہوں نے کام کیا ہے. یہ بل جو ہے یہ 5 مئی کو میرا خیال اپروو ہوا تھا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے 14 دن کا جو عرصہ تقریباً گزرنے کے بعد ہی اس کو سائن کیا. اس کے بعد ان کا آپشن کیا تھی, وہ بل اگر نہ بھی کرتے تو 10 دن میں اور میں اس میں قانون بن جانا تھا. سو کیا وجوہات تھیں ان کی؟ بل کو قانون بننے سے وہ نہیں روک سکتے تھے, وہ ڈیلے تو کر سکتے, ڈینائی نہیں کر سکتے. ڈیلے ماضی میں بھی تو وہ نہیں روک سکتے تھے, لیکن انہوں نے ڈیلے تو کیے نا. لیکن روکا نہیں جا سکتا تھا. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جی وہ بل نے قانون بننا ہی بننا تھا, وہ مانے یا نہ مانے, ایک دفعہ واپس کر دیتے, دوبارہ 10 دن میں وہ قانون بن جانا تھا. یہ ایک بات ہے. دوسری بات ہے کہ یہ آپ نے بات کی ہے جو لوگ جا رہے ہیں اور پارٹی تتر بتر ہو رہی ہے. نہ مجھے تتر نظر آ رہا ہے, نہ مجھے بتر نظر آ رہا ہے. میں کہتا ہوں پارٹی مضبوط ہو رہی ہے, یہ میری کنٹینشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہماری پرانی ایک ڈائلاگ تھا پارٹی کے اندر, آئیڈیولوجیکل اینڈ نان آئیڈیولوجیکل. اور وہ لوگ نان آئیڈیولوجیکل وہ لوگ جو کہ مائگریٹری برڈز ہوتے ہیں, جو آتے ہیں جس جگہ ان کو نظر آتی ہے طاقت مل رہی ہے وہاں وہ چلے جاتے ہیں. پارٹی کی غلطی تھی کہ اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے پارٹی. عمران اسماعیل مائگریٹری برڈ سر وہ یہ تو بڑی 1 2 3 4 کیسی مائگریٹری برڈز ہیں جو 22 سال ایک جگہ سے اڑی نہیں. آپ بات ختم کر لینے دیں تو پھر آپ جتنا بھی کہیں. دوسرا کچھ لوگ ہیں جو کہ انڈر پریشر کے ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے, اس کا علم ہے. موسٹ آف دیم پریشر کوئی نہیں تھا, وہ گئے ہیں نئی طاقت کا سرچشمہ جو بن رہا ہے اس میں اپنی جگہ تلاش کرنے کے لیے. میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ واپس اپنے آئیڈیولوجیکل روٹس میں جا رہی ہے. اور میرے جیسے بندے کو جس نے کہ جو کہ اس پارٹی کے قائم ہونے سے پہلے کا ایک سپورٹر ہے, میں فیل کرتا ہوں کہ یہ کلینسنگ پروسیس ہے, اور ہم اس کلینسنگ پروسیس سے تتر بتر نہیں, کلینسنگ پروسیس سے گزر رہے ہیں. اور اس کلینسنگ پروسیس کے بعد جو پارٹی آپ کے سامنے آئے گی, جو میرے سامنے آئے گی, سب کے سامنے آئے گی, وہ پارٹی بہت زیادہ پہلی پارٹی سے طاقتور ہوگی, بہت زیادہ کوہیسو ہوگی, بہت زیادہ ہوموجینس ہوگی. اور اس پارٹی کو دوسری بات پارٹی, ایک سیکنڈ میں صرف کلینزنگ کی بات کریں. کلینزنگ تو وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ نکل جائیں اور صاف ہو جائے پانی, گندا پانی بقول آپ کے, جہاں پورا پانی باہر چلا گیا وہاں کلینزنگ نہیں کہ پورا پانی نہیں گیا. نمبر ایک بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس پارٹی کی اسٹرینتھ ہماری سپورٹ ہے لوگوں میں. آج آپ کوئی ریٹنگ پڑھ لیجئے, 75 تھی لاسٹ ریٹنگ جو تھی, اس کے بعد اب جو ریٹنگ آئی ہے وہ 91% ہے.
مجھے خود اپنے اس فون کے اندر ہزارہا ایسے میسیجز ہیں جو کہ آج سے پہلے پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں تھے اور اب پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. جہاں ایک جا رہا ہے وہاں 10 آ رہے ہیں, جہاں 2 جا رہے ہیں وہاں 100 آ رہے ہیں. تو پارٹی تتر بتر میرے بھائی نہیں ہوئی ہے. ہاں پارٹی کی کلینسنگ ہوئی ہے اور پارٹی اچھا ہے کہ ہم نے کلینسنگ پروسیس پہ سے گزر گئے ہیں. This is going to emerge as a very strong political party. 2 سوال. آپ نے کہا کہ پریزیڈنٹ ہمیشہ بڑا کانسٹیٹیوشنلی ایکٹ کر رہے ہیں. 9 مئی کے بعد ان کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کلیئرلی چینج ہو گئی ہے, بیکاز 9 مئی سے پہلے وہ ہر بل کے اوپر خاص طور پہ جس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہوتے تھے ان کا رویہ ٹوٹلی مختلف ہوتا تھا. تو 9 مئی کے بعد وہ بھی تو کیا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یو رائٹ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے, ووٹر بیس اپنی جگہ ہے, سینٹر سے پوری لیڈرشپ آپ کی ساری دائیں بائیں ہو رہی ہے. ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ سارے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے, جو گورنمنٹ بہت زیادہ اٹھاتی بھی ہے, کہ خان صاحب نے ابھی تک انکوالیفائڈ اپالوجی نہیں کی. جب ان سے سوال بھی ہوا 9 مئی کا تو ان کا جواب یہ تھا کون شخص ہے جو اس کی مخالفت نہیں کرے گا, بٹ ہی نیور ونس unequivocally condemned it, اور اس کو بہت اچھالا جا رہا ہے دوسری سائڈ سے. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی بھی خان صاحب کیوں نہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا اتنی اسٹرانگلی, اور اس کا جو گورنمنٹ اٹھا رہی ہے فائدہ روز اس پہ بات ہوتی ہے. خان صاحب نے اس کو unequivocally کنڈیم کیا ہے, انہوں نے اس کو بارہا کنڈیم کیا ہے. 9 مئی کو اگر آپ واپس جائیں تو 9 مئی کو خان صاحب جیل میں تھے, قید تھے. ہی واز ناٹ ایون ایکسپوز ٹو سن لائٹ. 2 دن جو 2.5 سال اس دن, تو کوئی ایک بندہ جو کہ جیل میں تھا, قید میں تھا, وہ کیسے گائیڈ کر سکتا ہے یا کیسے پرووک کر سکتا ہے اس کو؟ نمبر 1 کنڈمنیشن, نمبر 2 کنڈمنیشن انہوں نے بسا اوقات کیے, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے بھی انہوں نے کنڈمنیشن کیے. اس کے بعد بسا اوقات اپنی تقریروں میں وہ کر چکے ہوئے ہیں. اگر الفاظ کا ہیر پھیر ہے, کوئی ادھر یا ادھر آپ چاہتے ہیں یا کوئی اور چاہتے ہیں یا کوئی کہ اس طرح نہیں ایسے کی جائے, تو یہ آئی تھنک ایک بڑا ایک شیلو قسم کا ڈیبیٹیبل بات. اٹس ناٹ اٹ, انہوں نے کیا ہے. اچھا ایک بہت سا جس کو اگین سب کی ہے, پوری پی ٹی آئی نے کی. یہ مجھے بتائیے, بہت جس کو گورنمنٹ نے موک بھی کیا ہے ان کے لوگوں نے, وہ کہتے ہیں کہ, اور بہت سے لوگ اس کو کئی ایک کمزوری کا نشان دیکھ رہے ہیں کہ نہ دوسری سائڈ پہ کوئی بات کی آفر کر رہا ہے ڈائلاگ, نہ گورنمنٹ نہ انسٹیٹیوشن, اور اچانک انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کر دی نیگوسیشنز کی. وہ کہتے ہیں نیگوسیشنز آپ سے کر کون رہا ہے جب کمیٹیز اناؤنس کر رہے ہیں؟ سو واٹ واز دا لاجک آف دیٹ کمیٹی ایٹ دیٹ ٹائم؟ دیکھیے نیگوسیشن کا پروسیس سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر شروع ہوا تھا. آپ جائیں ذرا پیچھے جائیں, اس میں 3 ادوار ہوئے تھے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے خاصی فلیکسیبلٹی دکھائی تھی. گورنمنٹ کی کنٹینشن تھی کہ تمام الیکشن ایک ہی دن میں ہونے چاہیے. وی کنسیڈرڈ دیٹ. ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ الیکشنز کو 1 مہینہ آگے کر دیجیے, سپٹمبر میں کر دیجیے, آپ کو پتہ ہوگا سارا کچھ. انہوں نے اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی. 3 ادوار ہوئے, اس کے بعد ہم نے رپورٹ اپنی جمع کروا دی. اس کے بعد بات بارہا ہو رہی تھی. آج تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈائلاگ نہیں کرنا, کون کرے گا؟ ٹھیک ہے, یہ آپ دیکھیں گے, آپ بھی یہاں ہیں, میں بھی یہاں ہوں, دیکھیے کیا ہوتا ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. خان صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اف اینی بڈی از انٹرسٹڈ کہ اس سے بات کی جائے تو وہ کمیٹی موجود ہے, 9 ہے. سو ہماری ولنگنیس. دوسری بات یہ کہ میری ایک ذاتی کنٹینشن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے جو بیسٹ وے فارورڈ ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہوتا ہے. ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹی کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بیٹھ کے. پاسٹ میں اگر ہم نے انکار کیا ہے, جی بالکل کیا ہے, اس کی وجوہات تھی. وہ وجوہات چلیے وہ شاید آج بھی موجود ہوں یا نہ موجود. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وجوہات یہ تھیں کہ جب آپ ٹاپ پہ تھے تو آپ بالکل روادار نہیں تھے, خان صاحب ہاتھ نہیں ملاتے تھے, کہتے تھے میں اس سے بات نہیں کروں گا. کہ جب آپ پاور میں تھے تو آپ بات کرنے پہ تیار نہیں تھے, اب آپ دوسرے پاور میں ہیں تو وہ بات کرنے پہ تیار نہیں. اٹس اے ٹٹ فار ٹیٹ سارٹ آف اے رسپانس. ٹھیک ہے, اف پالیٹکس از اباؤٹ ٹٹ فار ٹیٹ دین فائن, لیٹ اٹ بی. لیکن ہماری کمیٹی موجود ہے, اگر کسی سٹیج کے اوپر کوئی بات کرنا چاہے تو الٹیمیٹلی بات چیت کے ذریعے ہی راستہ نکلے گا, انلیس آف کورس وہ کسی نہ کسی کیس میں پھنسا کے وہ نیوٹرلائز کر دیں. نیوٹرلائز بھی خان صاحب کو کر دیں گے پولیٹیکلی, اگر ان کو بین بھی کر دیں. آپ کو اریسٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ خان صاحب تو ذاتی طور کے اوپر تو ان کی فیلنگ ہے کہ جی ان کو الٹیمیٹلی اریسٹ کیا جائے گا. اگر خان صاحب کو میری کنوکشن یہ ہے کہ اریسٹ کریں یا نہ کریں, ان کو نیوٹرلائز کریں گے نا. اگر خان صاحب کی کنوکشن بھی کر دیتے ہیں کسی بھی کیس میں کر دیں, چاہے وہ اس میں بیٹر بھی کر دیں گے جی وہ ان کے کہنے پہ سارا کچھ ہوا, وہ بڑا وائڈ رینجنگ وہ اینٹی بایوٹک ہے جو اس میں ہو سکتا ہے. اس کے بعد بھی آپ کے خیال میں کیا سچویشن ہوگی ود یور لیڈرشپ گون اینڈ خان صاحب انکارسریٹڈ, کیا ہوگا؟ ہماری سپورٹ اور بڑھے گی. یہ لکھ لیجیے آپ, ہماری سپورٹ بیس خان صاحب کا فریکچر نہیں ہوا, بڑا ہے, پچھلے 1 مہینے میں بڑا ہے. آپ لوگ ریلائز کرتے ہیں کہ آپ کی کچھ غلطیاں بھی کی ہوں گی؟ از دیر این انٹروسپیکشن کہ ہاں یار یہ ہم نہ کرتے تو بہتر تھا, کہ کوئی غلطی نہیں کی, بالکل پرفیکٹ رہی ہے پالیٹکس؟ میں نے ہمیشہ کنٹینشن لی, اور پہلے بھی آج پچھلے 1-2 دنوں میں پروگرام میں کہا ہے, ہم نے سیاسی لڑائی کو سیاسی
لڑائی ہی رکھنا چاہیے تھا. اس نہیں کہوں گا اور نہیں کہوں گا. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. نہیں, آئی گیٹ یور پوائنٹ. لیکن ناؤ ڈو یو تھنک کہ ابھی آپ کو کس چیز میں, ظاہر آپ خان صاحب سے بات بھی کرتے ہوں گے, پاپولیرٹی اپنی جگہ ہے, پاپولیرٹی کو تو وہ جب الیکشن ہوں گے تبھی ٹرانسلیٹ ہوگی. کس چیز پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ آپٹمزم ہے کہ آپ سے بات کرے گا, انسٹیٹیوشن بات کرے گا یا گورنمنٹ بات کرے گی؟ میں تو انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں, بیکاز انسٹیٹیوشن از واٹ میٹرز. اسی لیے اب وہی ٹکراؤ اب آپ کو لے بیٹھا ہے. کیوں کریں گے آپ سے بات؟ بیکاز ہر باری جب بھی باؤنس بیک کیا عمران خان نے تو پہلی جو بھی ارینجمنٹس تھیں وہ اس پہ فالو اپ نہیں ہوا. سو مسٹرسٹ از ویری بگ. اب کیا ہو گیا کہ مسٹرسٹ کم ہوگا؟ ہماری بیسک جو ڈیمانڈ ہے وہ الیکشنز ہیں. الیکشنز کرا دیجیے, آج کرا دیجیے, 10 دن بعد کرا دیجیے, سپٹمبر وہ تو بھی نہیں ہونے, وہ تو ہونے ہوتے تو ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے نا, ہو جائے. نہیں, ہماری بیسک ڈیمانڈ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ ہماری وہ ہے. دوسری بات ہے کہ انسٹیٹیوشنز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جو بھی انسٹیٹیوشن ہے وہ پاکستان کے بھلے کا سوچے گا, پاکستان کو ڈیمیج کرنا اور خراب کرنے کا نہیں سوچے گا. اگر یہ آپ کا پلکرم آ جائے یا یہ آپ کی بیسک تھنکنگ پروسیس کا ایک پیوٹل پوائنٹ بن جائے تو تمام پولیٹیکل فورسز کو, تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. اور یہی سب کے لیے اور ملک کے لیے لاسٹ کوشچن, میری ذاتی کنٹینشن. لاسٹ کوشچن بریک لینے سے پہلے, اور پھر آپ نے جانا بھی ہے. آپ کو 9 مئی سے پہلے کچھ سچویشن اور تھی, 9 مئی کے بعد اب کچھ سچویشن اور ہے. اب جو آج لا بھی آ گیا ہے اس میں ان کے بھی ریویو ہو جائیں گے. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پلڑے برابر ہو گئے ہیں کہ ابھی کچھ اور بھی رہ گیا؟ پلڑے تو وہ برابر سے بہت آگے جا چکے ہیں. لیکن میری کنٹینشن دیکھیے, یہ جو 9 مئی کا ہے, 9 مئی کی ججمنٹس آ رہی ہیں. 9 مئی کا جوڈیشل پروسیس نہیں ہو رہا. ججمنٹ وداؤٹ جوڈیشل پروسیس جو ہے اس کی میننگ ہی کوئی نہیں ہے, اس کی ریلیونس ہی کوئی نہیں ہے, اس کا سبسٹنس ہی کوئی نہیں ہے. اگر انہوں نے جوڈیشل پروسیس کی کوئی ریلیونس رہ گئی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن جو کچھ آپ کو موجود ہے اس پروسیس میں سے تو گزرنا ہوگا نا. آپ کو سپریم کورٹ کی جس طریقے سے اس کو اسولٹ کیا گیا ہے, جس طرح سے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر اس کو گالیاں دی گئی, آپ کو بھی کیا امید ہے سپریم کورٹ کیا کرے گی جو خان صاحب نے آج بھی کہا ہے؟ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دی سپریم کورٹ؟ مالک صاحب یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کو ایک جوڈیشل فورم کے اوپر لے جانا پڑے گا, پیشتر اس کے کہ آپ لوگوں کو مجرم کہنا شروع کریں. یہ الٹا نہیں, گنگا نہیں الٹی بہے کہ پہلے آپ نے مجرم گردانا ہے اور اس کے بعد آپ اس کو جوڈیشل پروسیس میں سوچے لے جانے کے لیے. ہمارا ڈیمانڈ جو دوسرا یہ ہے کہ جی ہوا ہے 9 مئی کو ایکسٹریملی انفارچونیٹ, ایکسٹریملی کنڈیمنیبل, اس بارے میں کوئی ریزرویشن نہیں ہے کسی کی. لیکن آپ نے اس کے مجرمین کو پکڑنا ہے نا, تو اس کے لیے جوڈیشل پروسیس تو ایک نیسسری کانڈویٹ ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ اس کے بغیر آپ کہیں گے. لاسٹ کویسچن جی, کیا آپ کو خطرہ ہے کہ خان صاحب آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ میں بھی ٹرائی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بات ہوئی آپس میں آپ کی؟ نہیں, میری اس مسئلے کے اوپر اسپیسیفکلی بات نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے, یہ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر میرا خیال ہے زیادہ بہتر طریقے سے کہیں گے. جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی پشاور کے اسکول کے اٹیک کے بعد, وہ 2 سال کے لیے تھی. اس میں ملٹری کورٹس بھی بنی تھی. اس کے بعد وہ 2 سال کے لیے ایکسٹینشن اس میں وہ تو اسپیشل کورٹس آئی تھی 1952 کے ایکٹ کے تحت, تو ملٹری کورٹ تو اسٹینڈرڈ چلتی ہیں ان کی. ملٹری کورٹس ہے نا جی. اب یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ کیا یہ جو جرائم ہیں, انورٹڈ کاماس, یہ جو جرائم ہیں, کیا یہ اس ایمبٹ میں فال کرتی ہیں کہ ان کو ملٹری کورٹس پہ, یہ لازمی بات ہے کہ ٹرائی ہوگا, جائے گا, پٹیشن ہوگا. یہ بھی اب وہ سپریم کورٹ کی بات اب بار بار کہہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ نہیں ہے کہ آرمی کورٹ میں جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت سچویشن بہت فلوئڈ ہے, بہت فلوئڈ ہے. کچھ کہنا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ قبل از وقت ہوگا, اور شاید اس کی بیسس میرے پاس نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں کہ جو فلوئڈ سچویشن میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ کین ہیپن, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی بات پہ بریک لیتے ہیں. نوفزن بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. بریک کے بعد آگے ناظرین بات کریں گے شعیب شاہین صاحب سے, عرفان قادر صاحب سے, اس کے لیگل ایسپیکٹس, کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ساری پالیٹکس اب سپریم کورٹ کے احاطے میں چلی گئی ہے, اور سپریم کورٹ خود ابھی نظر نہیں آ رہا خود کہاں چلی گئی ہے. اس پہ بات کریں گے. ویل ٹرائی ٹو فائنڈ دا سپریم کورٹ اینڈ لا. آفٹر دا بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہم ذرا اس کی قانونی جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ بات کریں گے, اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا سپریم کورٹ بلنک کر گئی ہے, جو ہوا سیاسی بہت تیزی سے بدل رہی ہے,
اور اس میں شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, اور عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کریں گے, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر ہیں اور فارمر جج, فارمر اٹارنی جنرل, سب کچھ ہیں. شعیب صاحب ذرا آپ سے شروع کرتے ہیں. آج جو یہ لا آ گیا ہے اور کیسز کی ڈیٹیلز بھی بتائیں آپ کو, جہانگیر ترین کی, آپ کو نواز شریف صاحب کے کیس کا بھی پتہ سب کچھ. اب تو قانون بن گیا, اوبیسلی وہ اپیل بھی کریں گے. کیا پاسبلٹی ہے کہ ان کی اپیلز ان کی ایکسیپٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ والا جو لا آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا لا جو انڈر چیلنج ہے وہ بھی کیس فکس ہے میرے خیال اسی ہفتے آئی تھنک, اس کے ہوتے ہوئے یہ لا نیا بن گیا. حالانکہ بہتر یہ تھا کہ اس فیصلے کا انتظار کیا جاتا ہے. اس کے اندر ہے اپیل پرووائڈڈ ہے کہ اگر 184(3) میں اگر کوئی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, کلمینیٹ ہو جاتی ہیں ٹو فائنل آرڈر, وہ بھی بیک ڈیٹڈ بینیفٹ دے دیا گیا کہ اس میں اپیل فائل کر سکتے ہیں, جو کہ اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اسٹے کی ہوئی ہے. وہ تو سسپینڈ ہی کر دیا نا, وہ تو امپلیمنٹیشن سسپینڈڈ ہے نا, بٹ سو فار ایز فرض کرو وہ پٹیشن ڈسمس ہو جاتی ہیں, دین یہ لا تو اوور رائڈ کر رہا ہے نا اس کو. اس کے اندر یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ اگر اس لا کے ساتھ اس کے کیسے میچنگ ہوگی. کنفلکٹ آف لا آ گیا نا, دو کنفلکٹنگ لاز آ گئے. نہیں, انہوں نے کہا ایکٹ ٹو اوور رائڈ آف دا لاز, جو 7 ہے اس میں لکھا ہوا ہے ایکٹ اوور رائڈ آف دا لاز. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پچھلے لا کو اوور رائڈ کر گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پروسیڈنگ انفرکچرس ہوگی, انہوں نے خود اس لا کو ختم کر دیا. آپ کے خیال میں اپیلوں کا کیا ہوگا؟ آپ کو کیسز کے چیزیں پتہ ہے نا جو اس میں انٹرپریٹیشن تھی. سیکشن 5 جو ہے مینلی اس کو ڈیل کرتا ہے. وہ جو بیک ڈیٹڈ چیزیں ہیں جو آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں ان کو بھی 60 ڈیز کا ٹائم مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ ظاہر ریوائیو ہو جائیں گی. جس نے پٹیشن فائل نہیں کی ریویو کی, وہ اب نئی ریویو پٹیشن آ جائے گی, لارجر بینچ سنے گا. اور لارجر بینچ مینس کہ اگر 5 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا ہے تو 6 یا 7 ممبر بینچ سنے گا. 7 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے تو 8 یا 9 ممبر بینچ سنے گا, اور وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ کرے گا. لیکن یہ بھی اس وقت تو برائی کیا ہے اس قانون میں؟ دیکھیں ٹھیک نہیں ہے. ایک چیز ہے, کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بری بھی ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو پرسن اسپیسیفک لا ہوتا ہے نا, سپریم کورٹ کے سارے ماضی کے فیصلے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک لا ہونا چاہیے. یہ آپ کا اچھا پوائنٹ ہے, پبلک کے لیے ہونا چاہیے. قادر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں, ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مالک صاحب. بہت سے بتائیں, شعیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرسن اسپیسیفک لا ہے اس میں, جو باقی تو چیزیں ٹھیک ہیں, اپیل بھی ہونی چاہیے, اور کاؤنسل بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنا وکیل بھی بدل سکتے ہیں اپنی اپیل کے اندر, بڑا بینچ کرے, سب کچھ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ جی پرانے جن کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں وہ اب 60 دن ان کے پاس ہیں, وہ اپیل کر سکتے ہیں. ایک تو آج تک جتنے فیصلے ہیں ان میں جو بھی ہیں جن کے خلاف ہوا ہے وہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں پرسن اسپیسیفک لا ہے. یہ پرسن اسپیسیفک لا ہے. لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے میاں صاحب کے لیے اور جہانگیر ترین صاحب کے لیے قانون اس وقت آیا. دیکھیں یہ پرسن اسپیسیفک تو سب کو اپلائی کرے گا جن سے بھی زیادتیاں ہوئی ہیں, اور اس سے زیادہ زیادتی جو ہماری عدالتوں نے پچھلے 10 سالوں میں کچھ لوگوں سے کی ہے, وہ تو اس کی مثال تو دنیا میں نہیں ملتی. کہ 184(3) میں پورے فیصلے, اور جس طرح نسلہ ٹاور گرایا گیا تھا, وہ مطلب اس طرح کے جو فیصلے ہیں سارے انڈو ہونے چاہیے تھے, اور وہ تمام لوگوں کو اس کا جو ہے انصاف ملے گا. تو اس کو پرسن اسپیسیفک, جہاں تک میاں صاحب کا اور جہانگیر ترین صاحب کا ہے, وہاں لا منسٹر صاحب کو جو میں نے سنا ہے, انہوں نے غالباً کہا ہے کہ یہ انہوں نے ریویو چونکہ فائل کر دیے تھے جہانگیر ترین صاحب نے اور میاں صاحب نے, اور ان کے ریویو ڈسمس ہو گئے, تو یہ اس قانون کا فائدہ وہ نہیں اٹھا سکیں گے. تو اس وجہ سے شاید یہ شعیب صاحب ایک سیکنڈ, ویری انٹرسٹنگ. مجھے آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ اب اس کا فائدہ نواز شریف اور جہانگیر ترین نہیں اٹھا سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ قانون نہ بھی بنتا تو سپریم کورٹ کو وہ موٹو نوٹس لے کے پاناما کیس کو ختم کرنا چاہیے. وہ اتنا غلط کیس ہے کہ ان لوگوں نے جو مریم بی بی کے کیس میں جو آرگومنٹس ہوئے تھے اور جو وہ نہیں, لیکن عرفان بھائی مجھے کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, بیکاز شام سے تمام چینلز یہ ہیڈ لائنز چلا رہے ہیں کہ اب ان کو اپیل کا حق مل گیا ہے نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو, اور تاثر یہی تھا کہ جی اب پلڑے برابر ہو رہے ہیں. آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے کہ کیا ان دو لوگوں کو اس کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے اس ترمیم کا؟ لا منسٹر صاحب کے مطابق تو ان کو حق نہیں ملا, لیکن میرے مطابق ان کو یہ فائدہ ملنا چاہیے, کیونکہ یہ جو اسپیسیز آف ریویو یہاں پہ ہے وہ مترادف ہے ایک اپیل کے, اور یہ وہ ججز نہیں سنیں گے جو کہ پرانا طریقہ تھا کہ ریویو نہیں ججز کے پاس لگ جاتا تھا, اور یہ لارجر بینچ سنے گا, اور یہ وکیل بھی ڈفرینٹ ہو گئی. جس وکیل نے کیس ہروا دیا ہے وہی وکیل جو ہے وہ ریویو میں آ جائے, اپیل میں آ جائے. ظلم تھا یہ.
It was اچھا مجھے اس میں ایک اور چیز کلیئر کریں, کیونکہ یہ لا میں پڑھ رہا ہوں, اس کا سیکشن 5 پڑھ رہا ہوں, یہ خاموش ہے اس میں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی اگریو پرسن جس کے آگے اگینسٹ ایک آرڈر آیا ہوا ہے وہ ریویو پٹیشن کر سکتا ہے انڈر دس سیکشن. وہ یہ نہیں کہتا کہ جس نے پہلے کوئی اویل نہ کی ہو, کیونکہ اس کے قانون مختلف ہیں. اس میں بینچ آپ کا بڑا بینچ سنے گا, اس میں اس کے جو لوازمات ہیں ڈفرینٹ ہے, آپ اپنا وکیل بدل سکتے ہیں. کیا اس پہ یہ بحث ابھی ہوگی کہ جی یہ نہیں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ جو یہاں پہ جو ایگریوڈ پرسن ہے نا, یہ وہ ایگریوڈ پرسن ہے. یہ جب وکیل بیٹھ کے تھا نا لائر موومنٹ کے اوپر, اور یہ چیمپئن بنے ہوئے تھے ہیومن رائٹس کے, ہیومن رائٹس کو اس قدر ذبح کیا گیا تھا اس دوران میں کہ لوگ جو پارٹی نہیں تھے کیسز میں ان کو جب ریویو فائل کیے تو ان کو ڈینائی کر دیا کہ آپ تو پارٹی نہیں ہے. لہذا اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے یہاں پہ یہ لفظ اگریوڈ کا ڈالا گیا ہے. خواہ پارٹی ہو خواہ نہ ہو, اگر اگریوڈ ہے تو وہ ریویو فائل کر سکتا ہے. اور یہ اتنے غلط فیصلے ہوئے ہیں کہ اگر ان فیصلوں پہ مزید قانون سازی ہوئی تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ماضی کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کو کتنی سزائیں ہو سکتی ہیں, اور لائر موومنٹ کے ان وکیلوں کو بھی جنہوں نے لوگوں سے اس قدر یعنی انفیئر ٹریٹمنٹ جو ہے میٹ آؤٹ کیا ان کو. تو اگر جہانگیر ترین اور نواز شریف اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو پھر اس ٹائم پہ اس قانون کو لانے کی ذرا لاجک بتائیں جس پہ اتنے سوال اٹھ رہے ہیں. اور آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہو گئی ہے. آپ لوگ بیسکلی واٹ ہی واز سیئنگ واز انڈائریکٹلی کہ یو ٹرائی ٹو پلے اے اسمارٹ ون, اور کورٹ کو آپ ذرا ڈیفینگ کرنے کے چکر کر رہے ہیں جس طرح تاثر یہ مل رہا تھا. تو only chief justice is trying to play a smart one. Government is not trying to play a smart one. Government is only playing in accordance with dictates of justice. Or Parliament is also playing in accordance with the dictates of justice. And Chief Justice should not be saying such words against the Parliament or against the government. نہیں, implied تھا, not انہوں نے ایگزیکٹلی یہ ورڈز نہیں تھے اس کی میں implied اس کے میننگ خود ڈیڈیوس کر رہا ہوں. آپ اتنے سخت لفظ نہ بولیں کہ میں پھر سمجھوں کہ چیف جسٹس. نہیں, میں نے ورڈ یوز کیا کہ امپلائڈ میننگ یہ تھا کہ جیسے کورٹ جو ہے اس کو آپ لوگ جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہاں چیف جسٹس صاحب کو ایسی امپلیکیشن سے بھی اجتناب کرنا. لیکن انہوں نے ایک ریمارک دیا, انہوں نے کہا کہ جمعرات کو جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے جو پہلے سسپینڈ ہوا ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہے, اس کیس کو پھر اسی دن سنیں گے. تو بیسکلی ابھی بھی کورٹ اس میں انٹرفیئر تو کر سکتی ہے. مالک صاحب جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے نا اس کے تحت اپیل پرووائڈ کر دی گئی ہے, اور اس کے تحت تمام لوگوں کو جو کہ ایکٹ کی کمنسمنٹ سے پہلے جن کے خلاف 184(3) میں فیصلے ہوئے ہیں ان کو رائٹ آف اپیل دے دیا گیا ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت میاں نواز شریف کو بھی اور ان کو بھی ملے گی, جہانگیر ترین صاحب کو بھی رائٹ آف اپیل ملے گی. ہاں ایک سیکنڈ یہیں رکیے. تو بیسکلی پھر جو باریک بات کر رہے ہیں وہ لا منسٹر کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اس قانون کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے دونوں, لیکن یہ پہلے قانون کا جو رولز اینڈ پروسیجر والا اس کے تحت وہ دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دونوں کے تحت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اگر دونوں قوانین نہ بھی ہوں تو یہ جو غلط فیصلے ہیں اس طرح کے یہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے. تو ایک سیکنڈ عرفان بھائی, ایک سیکنڈ. شعیب صاحب, یہ کیا باریک واردات کی ہے گورنمنٹ نے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں وہ نہیں اٹھا سکتے, لیکن رائٹ آف اپیل اس میں آئی ہوئی ہے, اس کے تحت اٹھا سکتے ہیں جو بل سسپینڈ ہوا ہے. کہ دونوں ایک لحاظ سے کانٹرڈکشن بھی ہے دونوں میں. اگر انہوں نے اس لا کو لانا تھا تو پھر پچھلے لا کو انویلڈ کر دیتے یا اس کو ریپیل کر دیتے. آپ نے روک دیا نا, سپریم کورٹ نے روکا ہوا ہے نا, ابھی اس کا فیصلہ تو نہیں آیا, یا اس کے آنے کا فیصلہ انتظار کر لیتے. اگر اس لا کے ہوتے ہوئے اس کو اوور رائڈنگ افیکٹ اس لا کو دے بھی دیا تو میننگ دیئر بھائی اس لا کا اطلاق جہاں بھی ہو رہا ہوگا یہ اس کے تحت اگر کسی کو بینیفٹ مل سکتا ہے. دیکھیں میری نظر میں تو پاناما کیس میں ریویو نہیں آیا تھا, آئی تھنک ریویو دوبارہ یہ کرنے کا حق ہے نواز شریف صاحب کا, اور جہانگیر ترین صاحب کا شاید ریویو آیا تھا یا نہیں آیا تھا یہ بھی میرے نالج میں نہیں ہے, وہ پروبیبلی. تو اب یہ بھی ایک کوشچن آئے گا کہ یہ جو عرفان قادر صاحب فرما رہے ہیں نا کہ یہ اپیل کی کائنڈ دے دی گئی ہے, اس ریویو میں لارجر بینچ بیٹھے گا, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ جج نہیں بیٹھیں گے. لارجر بینچ یعنی 5 ممبر ہیں تو وہ 5+2 پروبیبلی آڈ نمبر ہی آئے گا. لیکن مجھے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ان کو نکال کے اپیل میں وہ نہیں بیٹھتے. اپیل اور ریویو کا یہ فرق ہے کہ وہ اپیل اور ریویو میں فرق کیا ہے ایز اے لے مین مجھے ذرا سمجھائیں. میں بتاتا ہوں, اپیل جو ہے نا اس میں بڑا نیرو اس کی اسکوپ ہوتا ہے,
اس میں ہوتا ہے کوئی ایرر اپیرنٹ ہو آن دا فیس آف دا ریکارڈ, ریویو میں کوئی سفیشینٹ کاز ہو یا کوئی بہت بڑا جورسڈکشنل ایرر ہو, تو وہ معاملے جو ہے نا وہ ریویو میں ٹیک اپ ہوتے ہیں. اپیل جو ہے وہ لا پہ بھی ہوتی ہے, وہ فیکٹس پہ بھی ہوتی ہے. اپیل کا اسکوپ بہت وائڈ ہوتا ہے, اور اپیل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک قسم کا پورا کیس دوبارہ کھل گیا, اور اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہوتی ہے. اپیل ایز اے میٹر آف رائٹ ہے. اول تو ریویو بھی اگر جورسڈکشنل پوائنٹس ہوں تو ایز اے میٹر آف رائٹ ہی ہوتی ہے, لیکن یہ ججز اس کو بڑا نیرو ڈاؤن کرتے ہیں. وہ خاص طور جی مالک صاحب دونوں سے مجھے ایک کلیریفیکیشن چاہیے آپ سے بھی, ان سے سمجھنے کے لیے. لیٹس اسیوم کہ سپریم کورٹ کہتی ہے جی وہ قانون ٹھیک ہے, جو رولز اینڈ پروسیجر تھا وہ بھی ایکسیپٹ ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی یا جہانگیر ترین یہ رولز آف پروسیجر والے ایکٹ کے تحت اپیل فائل کریں گے اگر یہاں پہ نہیں کر سکتے؟ کیا ہوگا؟ تو آپ نے دونوں خانے یعنی کہ گورنمنٹ نے پھر بھر لیے ہیں نا, دونوں سیف پلیسز کر دی ہیں, آئدر اور یو ہیو ٹو آپشنز ٹو چوز فرام. دیکھیں دو پرائم منسٹر جو ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ لیں یا جوڈیشل اوور ریچ کہہ لیں یا جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس کہہ لیں, دو پرائم منسٹر انہوں نے نکال دیے. یوسف رضا گیلانی صاحب کو نکالا, میاں نواز شریف کو نکالا, اور میاں نواز شریف کو اس کیس میں نکالا جس کا عنوان تھا عمران خان نیازی بنام نواز شریف, اور عمران نیازی جو اس کیس کے بعد وزیر اعظم بن گیا اور میاں صاحب نکل گئے. اب آہستہ آہستہ اب ریورس جو ہے مقافات عمل چل رہا ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چونکہ نکالا بھی غلط تھا تو یہ لا جو ہے کسی نے اسٹرائک ڈاؤن بھی نہیں کرنا. چیف جسٹس از آن ہز وے آؤٹ. چیف جسٹس آخری 3-4 مہینوں میں از آلویز لائک اے لیم ڈک. تو ادروائز لاجیکلی اور لیگلی بھی ہی از آن اے ویری ویک فوٹنگ ناؤ. تو ان کو چاہیے زیادہ کوشش اس طرف اب نہ کریں, وہ ایک ضد نہ بنائیں اس کو اور لا کو فالو کریں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ کیونکہ آپ کا پہلا لا سسپینڈ ہو گیا تھا تو یہ دوسرا سیفٹی نیٹ کریٹ کیا ہے گورنمنٹ نے, یہ اس کو اس طرح پاس کر؟ یہ میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ پہلا لا جو ہے اس میں ایک بیسک ڈفرنس ہے. پہلے لا میں جو چیف جسٹس جو ڈریکونین پاور استعمال کر رہے تھے, ماسٹر آف دا روسٹر کسی غلط ججمنٹ پہ ان کو کہہ دیا تھا. سپریم کورٹ میں 184(3) کے بارے میں وہ 184(3) میں لفظ سپریم کورٹ ہے, لفظ چیف جسٹس نہیں ہے. لہذا وہاں پہ چیف جسٹس کو جو ایک آربیٹری پاورز مل گئی تھی جو کہ آئین کے مطابق نہیں ہے, جو کہ آئین کی اسپرٹ کے خلاف تھا, وہ انہوں نے قانون بنایا تھا. یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ان میں اس طرح سے کوئی کلیش نہیں ہے, دو علیحدہ سچویشن کو دونوں لاس کیٹر کر رہے ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ اگر کوئی سیمنگلی کوئی کانفلکٹ آتا بھی ہے لا میں, جو شعیب شاہین صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے, تو اس کے لیے ہماری ایک ہے ڈاکٹرن آف ہارمونیس کنسٹرکشن کہ جنرلی ہم کبھی بھی نہیں, ہم پہلا ایفرٹ یہ کرتے ہیں کہ دونوں لاس کو ریکنسائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر سیکنڈ ایفرٹ کرتے ہیں ان کو ریکنسائل کرنے کا, پھر تھرڈ ایفرٹ کرتے ہیں ان کو ریکنسائل کرنے کا. جب بار بار ایفرٹ کر کے بھی ریکنسائل نہ ہو تو پھر ہم کہتے ہیں انکنسسٹنٹ ہے, ورنہ دو اسٹیچوز کو انکنسسٹنٹ نہیں کہا جاتا. آج کل کے سپریم کورٹ کو ان ججز کو اس بیسک پرنسپل کی طرف بھی نہیں جاتے, ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ یہ انکنسسٹنٹ ہے اور وہ لا کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا کلیئر ہے معاملہ, اور میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں آپ ہی کے پروگرام کی وساطت سے کہ یہ قانون جو ہے یہ رہیں گے, یہ کوئی نہیں اڑائے گا. اور اگر ان کا کسی کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو آپ کو امپاور نہیں کرنا چاہیے, حکومت سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے, پارلیمان سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے. چند لوگ ہیں جو چیف جسٹس یا ان کے ساتھ جو دو ججز ہیں جن کو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے لائک مائنڈڈ ہیں, تو وہ اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پیچھے قانون جو ہے اس کو روکا جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ وہاں سے بات کرنے کا وقت آ گیا بریک کا, اور پھر آ کے شعیب شاہین صاحب سے پوچھیں گے نا کہ کیا وہ تو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کھڑی بھی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ, لیکن وہ چیف جسٹس کو سپریم کورٹ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں تمام سپریم کورٹ ساتھ ہم کھڑے ہوئے, چیف جسٹس اور 3 ججز کے ساتھ ہم نہیں کھڑے ہوئے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بیک ٹو دا شو. شعیب صاحب آخری 2-3 منٹ یہ بتائیں, کیا سپریم کورٹ کی ابھی کوئی اتھارٹی ہے, رہ گئی ہے کہ اب بالکل فارغ ہو گیا کام؟ دیکھیں اتھارٹی تو ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی کانسٹیٹیوشن اینڈ لا کے مطابق, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح بلیک میل کیا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے,
پارلیمان نے جس طرح کھڑے ہو کے ملائن کیا، جس طرح ججز کرتے نا کنٹمپٹ میں کسی کو، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کو کرنا چاہیے، اور بلکہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کنٹینرز کے ساتھ جو ان کو وہاں گالیاں دی گئیں، اور جو جس طرح پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لٹرلی جو مولانا فضل الرحمان کی تقریر تھی یا اس سے پہلے 3 دن پہلے جو انہوں نے باتیں کی، اور پھر جو وائلیشن آف دی ججمنٹس آف دی سپیریئر کورٹس اور سپریم کورٹ ہو چکی ہیں، یہ کو مارچ کا فیصلہ موجود ہے، 4 والا فیصلہ موجود ہے، 14 مئی کو الیکشنز ہونے تھے، کوئی ایکشن نہیں لیا، کچھ بھی ایکشن نہیں لیا، اور جو سب سے بڑھ کر یہ کہ نظام انصاف پہ حملہ ہوا ہے۔ میں اس دن جو ایک کیس میں پیش ہوا، لیکن نا آپ فیوچر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ شاہین صاحب بھی جو ہے نا یہاں آ کے بتاتے نہیں ہیں اسٹے ہو گیا کچھ ہو گیا اور جا کے ٹی وی اسٹورز پہ بیٹھ کے ہمیں بتاتے ہیں اور وہاں پرائیویسی کی بات کرتے ہیں، اور خود دوسری طرف اپنے آڈیو پر ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم ججز ٹاک شو میں جواب نہیں دے سکتے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، وہ تو فیصلے کے ذریعے وہ بولتے ہیں، لیکن یہ کمیشن تھا، ہمیں کہ گریٹ رسپیکٹ فار جسٹس قاضی فائز صاحب، بلکہ ہم تو پروفیشنل گروپ جس کے سربراہ حامد خان صاحب ہیں، قاضی صاحب کے وکیل ہی حامد خان، منیر ملک، رشید رضوی، ہم سارا ان کے لیے اسٹرگل کرتے رہے، رسپیکٹ ہمارا ان کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ ہے۔ دیکھیں جو کمیشن کی کانسٹیٹیوشن ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا۔ لکھا ہوا ہے وہاں بھی چیف جسٹس بھی کنونشن کی بات کیا کہ ماضی میں ایسے ہوتا رہا ہے، قانوناً کوئی آبلیگیشن تو نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھ کے لگانا ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کنونشن اور پریکٹس دیٹ ہیز بیکم اے فورس آف لا، تو پھر اس میں چیف جسٹس کو بھی تو کنونشنز فالو کرنے چاہیے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں نا، سپریم کورٹ نے ہو رہی ہے، لیکن چلیں اس پہ پھر بات کریں گے کہ اگر کنونشن چیف جسٹس صاحب نے ریز کیا تو پھر کنونشن چیف جسٹس کو بھی فالو کرنے چاہیے، جیسے ہوتا تھا کہ بینچ بڑا کر دیں یا خود اپنے کیسز پہ نہ بیٹھیں۔ لیکن میرا تو خیال ہے آج کی سب سے بڑی خبر میرے نزدیک یہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، بٹ جو خاموشی سے پریزیڈنٹ صاحب نے اس پہ سائن کیے ہیں، جو گورنمنٹ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ کلیئرلی ان کے پاس 2 چوائسز تھے، نہ سائن کرتے واپس بھیج دیتے، اور اگر ان کے خیال میں بڑا ہی غلط کام تھا اور پرسن اسپیسیفک لا تھا ریزائن کر دیتے، ایک سٹیٹمنٹ تو دیتے۔ میرا خیال ہے آج جو سب سے زیادہ خاموشی جو بولی ہے اونچی، وہ جب یہ سپریم کورٹ میں دکھایا انہوں نے کہ یہ ایکٹ بن گیا ہوا ہے، اور خاموشی سے صدر صاحب نے اس پہ سائن کر دی۔ صحیح کہتے ہیں، پاور پالیٹکس میں بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔